बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िर, पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार, सियासी अफरा तफरी से दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका ने मनसूबा बंदी की है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार और फसाद करवाया जाए। ना सिर्फ अमरीका ने बल्कि अमरीका के साथ भारत, इसराइल और पाकिस्तान के दीगर दुश्मन भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम से खौफज़दा हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराने के लिए, रजीम चेंज करने के लिए अमरीका ने अपोजिशन के लोगों को ख़रीदा और मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक चलवाई। और पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर ना सिर्फ सहाफ़ियों से मिलते रहे बल्कि मजहबी जमातों के लोगों से भी मिलकर उन्हें हंगामे, फसादात, एहतजाज पर कायल करते रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अमरीका की साजिशी थ्योरी है, जो अमरीका का साजिशी प्लान है, वो नाज़िर बुरी तरह से नाकाम तो हो रहा है, लेकिन ख़तरात अब भी मंडला रहे हैं, ख़तरात अब भी बरकरार हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान के CTD नामी इदारे की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कई खुदकुश बमबार दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। जी हाँ नाज़िर, इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दर्जनों खुदकुश बमबार दहशतगर्द पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको नाकाम बनाया गया है, लेकिन कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि 70 के करीब जो खुदकुश बमबार हैं वो पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरफ रवाना कर दिए गए हैं, जो धमाके करेंगे और ख़ुदकुशी और दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाएंगे और आवाम को इस दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा। नाज़िर, इस हवाले से भारत का सोशल मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब धमाके होंगे, पाकिस्तान के अंदर अब बदअमनी होगी, पाकिस्तान के अंदर अब तबाही होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अब जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, तो जो दहशतगर्द भारत के तैयार करदा थे वो पहाड़ों के अंदर जाकर छुप गए हैं, वो ईरान की सरजमीन के अंदर जाकर छुप गए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे दावा कर रहे हैं और जिस तरह से भारत का सोशल मीडिया दावा कर रहा है और भारत खुशियां मना रहा है, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमरीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशी प्लान तैयार किए थे वो कोई एक प्लान नहीं था, बल्कि वो कई प्लान थे कि अगर प्लान 1 नाकाम होता है तो प्लान 2 आएगा, प्लान 2 नाकाम होता है तो प्लान 3 आएगा, प्लान 4 आएगा। तो कई मंसूबे अमेरिका ने बना रखे हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर के लिए साजिशें हो रही हैं, ये बहुत खौफनाक हैं, बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा पाकिस्तान के इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस इदारों को और पाकिस्तान के सियासतदानों को और आवाम को ये चीज़ें सोचना होंगी, समझना होंगी कि सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान पर हर्फ आता है, पाकिस्तान की सलामती मुतासर होती है, तो फिर ना तो कोई सियासतदान बचेगा और ना ही सियासत से वाबस्ता लोग बचेंगे और ना ही मुल्क के अंदर अवाम बचेगी। लिहाजा इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबको एक होना चाहिए। भारत की साजिशों को, अमरीकी साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। नाज़िर, इस सिलसिले में पाकिस्तान की अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की अवाम इसी तरह से सियासी जकड़बंदियों में, सियासी तकसीम के अंदर मुब्तला रहेगी तो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करके बड़े बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान के अमन को नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं भारत से कुछ ताज़ा और बड़ी ख़बरों की। भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है। भारत के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, भारत के मुसलमानों से मजहबी शनाख्त छीनी जा रही है। नाज़िर, नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि भारत के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। रियासत कर्नाटका के अंदर जहाँ पर मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की वजह से स्कूल बंद किए गए, कॉलेजेस बंद किए गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद की गईं
اور بھارت کے اندر مسلمان خواتین کو حجاب کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہراساں کیا گیا اور مسلمان لڑکیوں کے مستقبل کو داؤ پر لگایا گیا، اب ریاست کرناٹکا کے اندر ہندو انتہا پسندوں کی مسموم مہم جاری ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، افسوسناک خبر ہے کہ بھارت کی ریاست کرناٹکا کے اندر غازی پور نامی علاقہ ہے جہاں پر ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کیا ہے۔ نہ صرف مسجد پر حملہ کیا ہے بلکہ مسجد کے اوپر چڑھ کر ہندوؤں نے ڈانس کیا ہے، مسجد کے پاس گانے بجائے ہیں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے نعرے لگائے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف ریاست کرناٹکا کے اندر نہیں ہے بلکہ بھارت کی دیگر ریاستوں میں بی جے پی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانے کی مہم چلا رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر بجن بجانے کے اعلانات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اذانوں پر پابندی لگانے کا مطالبات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بی جے پی سے آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے جو ہندو تاجر ہیں وہ یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو مفت میں لاؤڈ سپیکر چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے پاس بجن بجائیں، گانے بجائیں، تو وہ مفت میں لاؤڈ سپیکر لے سکتے ہیں۔ اس قدر نفرت انگیزی بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف جاری ہے۔ ریاست راجستھان کے اندر کراولو میں جس طرح سے واقعہ ہوا کہ 50 سے زائد مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اب یہ معاملہ بھارت کی دیگر ریاستوں تک دراز ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کی نسل کشی، منظم نسل کشی جاری ہے۔ پلان کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت بھارتی مسلمانوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کو بھارت کی تمام ریاستوں کے اندر ہندو فاشسٹ رجیم کی جانب سے حملوں کا سامنا ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کا مستقبل اب داؤ پر لگ گیا ہے، مسلمانوں پر حملے معمول کی روٹین بن چکے ہیں اور مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے منظم مہم چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی ریاست یو پی جہاں پر 5 سے 6 کروڑ مسلمان بستے ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو کاروبار ہے، تجارت ہے، اسے بند کیا جا رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے اندر مسلمانوں کو گوشت کے کاروبار سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ وہ مسلمان جو بھارت کی مختلف ریاستوں میں فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے اندر کل پرسوں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ایک دکان کے اندر ہلدی کا ایک پیکٹ تھا، اس پر اردو میں لکھا ہوا تھا، اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ بھارت کے اندر اردو بولنے والے تو غدار ہیں، یہ تو دشمن ہیں، یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اس قدر نفرت بھارت کے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے اور یہ سب مودی کی حکومت آنے کے بعد ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں 2024 کا بھارت میں الیکشن آ رہا ہے، اس کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے بائیکاٹ کے لیے ہندوؤں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر تقسیم اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی بھی وہ شخص جو بھارت کا شہری ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کے حق میں بیان دے گا تو وہ دیش دروہی ثابت ہوگا، وہ غدار ثابت ہوگا، اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی۔ جب سے دا کشمیر فائلز کے نام سے مووی چلائی گئی ہے اور جب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پروان چڑھائی گئی ہے، تب سے بھارت کے اندر مسلمانوں پر وقفے سے حملے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام، بھارت کے مسلمان بھی اب اس کا ریئیکشن دے رہے ہیں، رد عمل دے رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بھارت کے مسلمان اب مسلح ہو چکے ہیں اور وہ بھارت کے اندر مندروں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر بھارت سے سامنے آئی ہے کہ ایک مندر پر حملہ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ مسلمان نوجوان ہے، جیسا کہ خبروں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص CAA NRC اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کی وجہ سے مندر پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے ہے۔ گویا کہ ایکشن کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ جو عمل بھارت کی مودی حکومت کر رہی ہے، اس کا رد عمل اب بھارتی مسلمان دے رہے ہیں۔ مسلمانوں میں جذبہ جہاد پروان چڑھ رہا ہے، غزوہ ہند لڑنے کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے۔ جس طرح سے کشمیر کے فریڈم فائٹرز حملہ کرتے ہیں اور بھارت کی فوج پر حملہ کرتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں، اسی طرح سے بھارت کے اندر اب دیگر مسلمان بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب القاعدہ کو بھی بھارت کے اندر انٹری کرنا پڑی ہے۔ القاعدہ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ایمن الظواہری، ان کا ایک تازہ ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے جو بھارت کی ریاست کرناٹکا کی ایک مسلمان، بھارت کی، ہندوستان کی مسلمان بہادر لڑکی مسکان خان کے اللہ اکبر کے نعرے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری نے کہا ہے کہ مسکان خان نامی بہادر ہندوستانی مسلمان لڑکی کا یہ کارنامہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے جذبے کی علامت ہے، ایک بڑی جیت کی علامت ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہے، القاعدہ کی اس پر نظریں ہیں اور القاعدہ بھارت کے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ایمن الظواہری اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد جو 2011 میں ان کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ القاعدہ کے سربراہ بنے تھے، اور ڈاکٹر ایمن الظواہری کے بارے میں یہ رپورٹیں چلتی رہیں کہ وہ بھی مر چکے ہیں، لیکن ان کی تازہ ویڈیو سے یہ جو رپورٹیں ہیں یہ مسترد ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ شاید وہ افغانستان کے اندر کہیں پر روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے جو بھارت ہے وہاں پر القاعدہ کے علاوہ بھی جو مسلمان ہیں ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو چکا ہے۔ بھارت کے مسلمان آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بھارت کے اندر القاعدہ انٹر ہوتی ہے، القاعدہ نے اپنے جنگجو بھیجنا شروع کر دیے ہیں، مجاہدین اتارنا شروع کر دیے ہیں، تو بھارت کی مودی حکومت کے لیے اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی۔ بھارت کے اندر مودی حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری ہے اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ سکھ مودی حکومت کے خلاف ہیں، دلت ہندو مودی حکومت کے خلاف ہیں، عیسائی مودی حکومت کے خلاف ہیں، بھارت کے مسلمان مودی حکومت کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ بھارت کے اندر جو ہندو ہیں ان میں سے بھی جو کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر جماعتوں سے، وہ خود مودی حکومت کے فاشسٹ نظریات کے خلاف ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ بھارت کے اندر جو تقسیم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، انتشار بڑھتا جا رہا ہے، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر سے، جہاں پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ آج 2 کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے شوپیاں کے اندر اور دیگر جگہوں پر چھاپے مار کارروائیوں میں کئی کشمیری مسلمان گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان کشمیری مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے بہت ظلم کا مہینہ بنایا جا رہا ہے، اور کشمیری مسلمانوں کو تراویح سے روکا جاتا ہے، نمازوں سے روکا جاتا ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کے لاپتہ انہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن کشمیر کے اندر کشمیری مجاہدین بھی بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں، اور اب تک کئی حملوں کے اندر بھارتی فوج کے 10 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف کشمیری مجاہدین کے یہ حملے جاری ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر بھارت اور چائنا کے تعلقات سے منسلک ہے۔ رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے، بھارت کے حساس علاقوں کی جو جاسوسی ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ امریکہ کے اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ چائنا بھارت کے اندر جو پاور سٹیشنز ہیں، جہاں سے بجلی بنتی ہے، ان کو سائبر اٹیک کے ذریعے سے نقصانات پہنچا چکا ہے اور ان پر حملے کر کے تباہی کر چکا ہے۔ اور بھارت کے کئی علاقوں کے اندر، بالخصوص لداخ کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، جہاں پر گرڈ سٹیشنز ہیں، پاور سٹیشنز ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اور بھارت کو اگر چاہے تو چائنا اگر چاہے پورے بھارت کو بلیک آؤٹ کر سکتا ہے، بھارت کی پوری بجلی آؤٹ کر سکتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ چائنا اس قدر بھارت کے لیے خطرناک ہو چکا ہے کہ بھارت کی اہم تنصیبات بھی چائنا کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس پر خاموشی ہے، کوئی بیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ چائنا بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، اور مودی حکومت چائنا کے سامنے بے بس ہے اور سرنڈر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، چائنا بھارت کے علاقوں کے اندر داخل ہے، وہاں پر تنصیبات کر رہا ہے، فوجی اڈے بنا رہا ہے، فوجی ہتھیار نصب کر رہا ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، لیکن مودی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے سوائے دھمکیوں کے، سوائے جھوٹے بیانات کے۔ اور مودی حکومت کا سارا فوکس پاکستان کی طرف ہے، کشمیر کی طرف ہے، اور نہتے بھارتی مسلمانوں کی طرف ہے۔ یہ بھارت کا اصل چہرہ ہے، یہ بھارت کا اصل آئینہ ہے، جو پوری دنیا کے سامنے ہے، اور پوری دنیا بھارت سے سلسلے میں وضاحت طلب کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، بھارت نے روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک کے اندر بھارت کے اس رویے پر پابندیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت ایک طرف سے امریکہ اور یورپ کا اتحادی ہے، دوسری طرف سے روس کے ساتھ پیٹرول خرید رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، آزادانہ مراسم رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا بھارت پر پابندیاں لگائی جائیں۔ دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ روس کے خلاف ووٹ نہ دینے پر پاکستان کو، سری لنکا کو نشانہ بنایا گیا، تو کیوں نہیں بھارت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو ڈوئل سٹینڈرڈ ہے، یہ تو منافقت ہے، دوغلا پن ہے جو بھارت کے حق میں امریکہ رکھ رہا ہے۔ اس پر دنیا کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ کی معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی لازمی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔